औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब। हसन आपकी खिदमत में उर्दू महफिल ब्लॉगियात लेके हाजिर है, और ये वही सिलसिला है जहाँ पे हम किसी न किसी मेहमान शायर को, किसी अदीब को, किसी सियासतदान को, वो शख्स जो उर्दू से किसी भी तरह से मुंसलिक है, उसको हम दावत देते हैं, उससे बात करते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, और उसके साथ साथ उसमें आपका भी हिस्सा हो जाता है जब आप हमारे साथ शामिल होते हैं। आज हमारी ईद है। ईद यूं है, आप कहेंगे अभी तो आनी बाकी है, मैं कहूँगा लेकिन चांद जिस दिन निकल आए उस दिन ईद होती है। तो सिलसिला कुछ यूं है कि इशरत आफरीन साहिबा हमारे लिए बहुत ही मुकद्दम है, इस वजह से क्योंकि जिस वक्त हम ह्यूस्टन में आए और हमने आके यहाँ पे मुशायरों से की रिकॉर्डिंग शुरू की, तो पहले मुशायरे से लेके और आखिरी मुशायरे तक जब तक मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने हर मुशायरे में उनकी रिकॉर्डिंग की, हर मुशायरे में वो थी। तो मुशायरों का रिप्रेजेंटेशन से मैं उनसे वाकिफ हूँ। ह्यूस्टन पोइट्स को वो रिप्रेजेंट करती हैं, मैं इस तरह से भी उनसे वाकिफ हूँ। ख़वातीन की आवाज़, फेमिनिस्ट वॉइस जो है, मैं इस तरह से भी उनसे वाकिफ हूँ। तो बहुत सारे सिलसिले हैं। फिर उसके साथ साथ मुलाकात होने से कुछ दोस्तियाँ बढ़ जाती हैं, तो इस वजह से हमारे लिए आसानी ये हो जाती है कि हम उनसे थोड़ी सी बेतकल्लुफाना गुफ्तगू कर लेते हैं। गो कि उनका मेयार उससे कहीं ऊंचा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर बात कोई ऐसी कहें तो उनको उनके स्टैचर के खिलाफ होगी। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सीधा आपको आपकी महबूब और मुमताज शायरा से मुलाकात करवाऊंगा। लेकिन तारुफ में थोड़ा सा बस इतना कहता चलूं कि इनके बारे में पिछले 10-20 साल के अंदर जहां से मुलाकात रही है, मैं जो वाकिफ हूँ उसमें मैंने इनको इस लेक्चरर देखा। उर्दू का एक प्रोग्राम इन्होंने एक यूनिवर्सिटी में शुरू किया था, आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में वो प्रोग्राम शुरू हुआ था, और उसके अंदर उन्होंने उसको सिर्फ बढ़ावा ही नहीं दिया और उसकी फाउंडिंग मेंबर नहीं थी बल्कि वहां पे पढ़ाती भी थी बाकायदा। तो वो उर्दू फ्लैगशिप एक प्रोग्राम हुआ करता था। उसके साथ साथ फिर इससे पहले अगर मैं थोड़ा सा ले चलूं आपको, तो उर्दू के मैगजीन में ये असिस्टेंट एडिटर भी रही, और वो बहुत ही मुमताज और बहुत पाए का मैगजीन है। इसके साथ साथ रेडियो पाकिस्तान से एक अरसे तक मुंसलिक रही। उस दौर पे भी थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि मेरे पास उसकी मालूमात कम है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो उसमें शामिल रही हैं। उनकी कुछ किताबें हैं, कुछ तो मेरे पास हैं, कुछ नहीं है। एक किताब में की तस्वीर मेरे पास है, वो मैं आपको दिखाता चलूं, और वो ये है, इशरत आफरीन की शायरी। मजे की बात यह कि ये किताब इनकी नहीं है, लेकिन इनकी शायरी पे किसी ने ये किताब लिखी है, और जिन साहब ने लिखी है उनका नाम है इकराम बरेलवी साहब। इकराम बरेलवी साहब सीनियर इंसान हैं, सीनियर, और बहुत ही खूबसूरत काम करते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि एक सीनियर ने अपने से एक जूनियर शायरा के ऊपर एक किताब लिखी, और ये तभी हो सकता है जब उसके अंदर कुछ काम इस तरह का हो, वरना हर आदमी इस तरह की बात नहीं करता। तो यहाँ पे मेरी बात खत्म होती है और आपका इंतजार, और हम चलते हैं सीधा आपको लेके जनाबे इशरत आफरीन साहिबा के दौलत खाने पे। आदाब। आदावर्स आदावर्स हसन भाई, बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। याद तो बहुत दिनों से चल रही है। आपको ये भी याद होगा जब हमने पहला प्रोग्राम की बुनियाद डाली थी, तो उसमें पहली मेहमान शायरा आप ही थी हमारी। गो के उस वक्त तकनीकी तौर से हम भी बहुत कमजोर थे और चीजों को समझ रहे थे, तो वो पहला प्रोग्राम बेइंतहा अच्छा होने के बावजूद अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उसकी आवाज में शुरू से आखिर तक एक खराबी रही, और सवालात जो थे, जवाब जो थे, वो अच्छे नहीं रह सके। लेकिन आप ही ने आगाज किया था इस सिलसिले का, और आज आप फिर बहुत दिनों बाद हमारे यहाँ तशरीफ लाई हैं, तो खुश आमदीद। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। वैसे भी मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपने प्रोग्राम को इतना आगे बढ़ा लिया है, और अब बहुत ही, मैं तो दिलचस्पी से देखती हूँ, हम लोग देखते हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये बड़ी उर्दू की कामयाबी है हमारे इस खित्ते में, ख़ास तौर से जो आप काम कर रहे हैं बड़े ही लगन और मोहब्बत के साथ, और अब तो कोई मसला इसमें नज़र नहीं आता है। वो तो शुरू के ज़माने थे ना, वो शुरू के ज़माने थे, टेक्निकल चीज़ें होती हैं। जी, जिसको हम अंग्रेजी में टीदिंग प्रॉब्लम कहते हैं, कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने दांत का दर्द लेके आता है, तो हमारा बच्चा भी दांत का दर्द लेके आया था। आपका कैमरा कुछ ऑफ हो गया है, किसी वजह से वापस आ गया। ठीक ठीक, एवरीथिंग इज ओके। कॉल आ गई थी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शुक्रिया। सो दैट्स फाइन, वी नेवर लॉस्ट एनीथिंग। तो साहब, शुक्रिया।
गजर के कांटे को वापस घुमाते हैं और घुमा के जी इतना हाँ पीछे लेके जाएंगे उसको कि आपको हम जी छठी, सातवीं, आठवीं जमात में कहीं देख सकें और जान जी सकें कि ये बच्ची जो है यहाँ पर, ये पढ़ाकू लड़की जी है या खिलंदड़ी लड़की है। बहुत पढ़ाकू तो मैं नहीं थी कभी भी, ये भी मैं वाजे कर दूं कि कुछ इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादातर मैं सोचती रहती थी। और बहुत दफा ऐसा होता था कि इन मानों में पढ़ाकू थी कि जैसे मैंने जब पहली बार मुझे मेरा दाखिला हुआ स्कूल में, तो वो पूरी किताब मैंने कोई मेरा ख्याल है 1 महीने में पूरी याद हो गई मुझे। तो उस्ताद जो हमारे थे वो बहुत परेशान हुए, उन्होंने कहा कि भाई ये तो पढ़ी हुई आई है। हमारी अम्मी ने कहा कि आपने ही तो इम्तिहान लिया था, इसे एक लफ्ज नहीं आता था, शायद पहली में दाखिला हुआ था। खैर सही। उससे उन्होंने कहा अच्छा इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो इस लिहाज से तो था कि शौक में पढ़ा, लेकिन बहुत ज्यादा जो निसाबी सरगर्मियां हैं वो उसमें ज्यादा दिल नहीं लगता था। पास बहुत अच्छे नंबरों से हो जाते थे वो अलग बात की लेकिन नहीं, ऐसा खैर नहीं ये था। तो आप जिस तरह से मुरव्वत से काम ले रही हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन जो आपकी राइटिंग है वो बताती है कि जहन हमेशा से रोशन रहा और उसने चीज़ों को कबूल करना सीखा, बल्कि एक जद्दोजहद, अपना ख़वातीन का मकाम जो हमारे यहाँ ख़ास तौर से माशरे में है, उसकी परेशानियां, तकलीफ़ें और वो भी सामने आई और वो आपकी जी शायरी में भी नुमाया है। आपकी एक शुक्रिया बाकायदा शुक्रिया आवाज़ रही है फेमिनिस्ट मूवमेंट की, और वो भी शुक्रिया। एक फेमिनिस्ट मूवमेंट तो वो होता है जो फैशनेबल होता है, जी एक मूवमेंट वो होता है जो सच में फिक्रमंद होता है और कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है। तो अच्छी जी बात यह कि आप उस आवाज को लेके चली थी जो सच में कुछ तब्दीली लाना चाहती थी। सिर्फ उसका दिखावा या ड्रामा या एक ट्रेंड नहीं था कि सारे जा रहे हैं तो भेड़ चाल में हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है। जो आपकी किताब आई अभी आखिरी, जी मुझे पता है आपकी 4-5 किताबें, मेरे पास तो सबसे पहले आपने जो एक अतिया दिया था वो मेरे पास, धूप अपने हिस्से की, वो जी जी खूबसूरत जी सी किताब मेरे पास है। कुंज फूलों का, उसके बाद एक किताब मेरे हाथ लगी आपकी, बल्कि इंटरनेट पे, और वो थी जी वी सिंफुल वुमेन। जी, वो मेरी किताब नहीं है, बल्कि रुखसाना अहमद ने अच्छा। उसे कहते हैं, रुखसाना अहमद साहिबा हैं लंदन में, वो बहुत अच्छी बहुत बड़ी राइटर हैं, और उन्होंने वो किताब कंपाइल की थी और पाकिस्तान की जितनी भी शायरात थीं, निसाई हवाले से तानीसियत का जो अदब था उसको उन्होंने जमा किया और उस पे उन्होंने बहुत ऑथेंटिक काम किया। और वो उसके हवाले से मेरी जो भी काविश है, शेरी, और जो ऐसी कुछ नज़में हैं अहम, जो संग मील बनी एक तरह से मेरे लिए, लबो लहजे के लिहाज से और फ़िक्र के लिहाज से निसाई अदब में। तो वो तमाम दुनिया के जितने भी, जहाँ भी जेंडर स्टडीज़ का डिपार्टमेंट है साउथ एशियन, वहाँ वो पढ़ाई जाती हैं। और सिर्फ मैं ही नहीं पढ़ाई जाती हूँ, और भी बड़ी शायरात हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं भी उसमें शामिल हूँ। जैसे फहमीदा रियाज को पढ़ाया जाता है, वो भी उन्होंने उनको भी, उनका भी तर्जुमा किया था, किश्वर नाहिद का तर्जुमा किया था, और ऐसे कई नाम हैं। तो मैं समझती हूँ कि वो उनकी काबिश है, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि उन्होंने इंतखाब किया मेरी शायरी का और मुझे उसमें शामिल किया। तो आप अपनी बाकी किताबों का जिक्र कर दें जिसके लिए इस जी वक्त हाँ मैं नहीं जी कर हाँ पा रहा हूँ, मेहरबानी होगी। जी। बाकी किताबें, मेरी मेरी पहली किताब मकतबा दानियाल कराची से आई, मलिक नूरानी साहब ने छापी, जो कि बहुत अहम नाम आप जानते हैं, और हम जाहिर है वो नाम तारुफ का मोहताज नहीं है। तो दानिया नूरानी साहब ने कुंज पीले फूलों का मेरा पहला मजमुआ 1985 में शाया किया, और ये कोई 7-8 साल का कलाम था। तो यूं समझिए कि अगर आप इसको 78 से लेके और 85 तक रखें तो 5-6 साल का, तो वो सरमाया था, और वो सारी चीज़ें थी जो मुख्तलिफ रिसालों में भी छपती रहीं। तो अब ये 40 से ऊपर का मामला हो गया है 4 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं उन तमाम तहरीरों को।
جو پہلے مجموعے میں میرے آئیں. تو اور پہلی کتاب ہو گئی 1950 آپ کی جی کنج پھولوں کا، اور دوسری اس کے بعد، اور تیسری جی اس کے ہاں، بعد؟ کنج پیلے پھولوں کا. اور جی دوسری کتاب پھر میں چونکہ 1990 میں یہاں آ گئی تھی امریکہ، ہم لوگ منتقل ہو گئے تھے، تو اس کے بعد پھر میرا جانا بھی نہیں ہوا. اور دوسرے یہ کہ یہ جو نئے 3 دیوان ہمارے آئے شادی کے بعد، وہ ماشاء اللہ، تو وہ جسے کہنا چاہیے دیوانے ناطق، ان سے میں ان کی پرورش میں، ان کی تربیت میں میں نے وقت گزارا، اور اس سے جو کچھ کشید کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم تحریک میں ارادتاً شامل ہوتے ہیں کسی تحریک میں، یا غیر ارادی طور پر یا فطری طور پر ہم ایک کیفیت کو، ایک احساس کو اپنے اندر اڈاپٹ کرتے ہیں یا کشید کرتے ہیں اس معاشرے سے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے یہ جو نسائی جو جسے بھی کہنا چاہے، ابھی آپ نے فیمنزم کا نام دیا، فیمنسٹ کا لفظ ہے یا یہ تحریک ہے، اس کو میں نے جان بوجھ کے نہیں مطلب یہ کہ اس کی طرف گئی، بلکہ میں نے جب آنکھ کھول کے اپنے گھر میں دیکھا تو ان مظلوم عورتوں کو دیکھا، ان غمزدہ عورتوں کو دیکھا، میری ماں سے جن کا مکالمہ ہوتا تھا، خود میری ماں اور میری نانی کے جو مکالمے تھے، پھر میری جو کام والیاں گھر میں آتی تھیں، کہاں کہاں سے، کن کن شہروں سے آتی تھیں، اپنے دکھ درد آ کے بیان کرتی تھیں. ان کی زبان بھی ایک نہیں ہوتی تھی، پھر بھی ہم ان کی باتیں سمجھتے تھے. یعنی میری ماں ان کو ان کے ساتھ شیئر کرتی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے جیسے میں دیکھتی گئی، میں جذب کرتی گئی. اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اس وقت بھی جسے کہنا چاہیے سوچ کا عمل اور وہ تھاٹ پروسیس چل رہا تھا اندر اندر. پھر یہی نہیں ہوا کہ صرف آپ کی ماں یا آپ کے گھر والے جو ہیں آپ کو صرف اس طرح سے سیکھتا ہے انسان. شاعری ایسے نہیں آتی ہے. شاعری کا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے یہاں سب لوگ مذہبی ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں. وہ مذہب ایسا تھا اس معاشرے میں جو میرے بچپن کا معاشرہ تھا کہ سب مل جل کے رہتے تھے. اور اس فضا میں چاروں طرف سے، ایک طرف سے اسی محلے میں قوالی کی آواز آ رہی ہے، اور ایک طرف سے ایک مسجد سے، اور ایک مسجد سے مجلس کی آواز آ رہی ہے. گھروں میں ہم میلاد شریف کی بھی، مولود شریف کی محفل میں بھی اسی ادب سے شریک ہوتے تھے، اس کا الگ حسن تھا. محرم کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے. غم اور خوشی دونوں اس طرح سیلیبریٹ کیے جاتے تھے کہ بچہ ان کی خوبصورتی کو اپنے اندر جذب کرتا تھا. اس میں کوئی الگ دو الگ الگ چیزیں نہیں تھیں، ایک ہی تھا. تو آپ دیکھیں کہ فقیر آتا ہے تو وہ بھی گاتا ہوا آتا تھا ہمارے یہاں، ہے نا. تو اب جب آپ کے یا میر انیس کے، میں نے تو آنکھ کھول کے میر انیس کا مرثیہ سنا، اور کیا گھریلو عورتوں سے سنا کہ ماں بچے کو گود میں لیے ہے، مرثیہ پڑھ رہی ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے محفل میں، مجلس میں، اور وہ مرثیہ پڑھ رہی ہے. اور وہ مرثیہ جو ہوتا تھا وہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے وہ اتنا، وہ آوازیں تھیں نا، ان کا درد تھا، ان کی باریکیاں سمجھ میں نہیں آتی تھیں، لیکن وہ آہستہ 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 آپ کے نفسیات کا حصہ بنتے ہیں. اور پھر انسانی غم، انسانی دکھ، اور وہ کردار عورت کا کردار ہے تو وہ اتنا بلند ہے. آپ دیکھیں انیس کے مرثیوں میں کمال کی ہندوستان کی عورت کی جو، یا ایک مسلم عورت کی جو توانائی ہے وہ پوری اس کے اندر موجود ہے. تو اس سے جو قوت ملتی تھی، جو تقویت ملتی تھی کہ بہن بھائی کے برابر آ کے کھڑی ہو گئی ہے غم اور دکھ کے موت، حوصلہ ہے، پیچھے ہٹنے کی وہ نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے زندگی کی جد و جہد میں ساتھ چلنے کا ایک تقویت پہنچتی تھی. پھر جب میں اس عمل سے اوپر آئی، یعنی اسکول کالج کے زمانے سے، میں تو ریڈیو چلی گئی تھی شروع سے، ریڈیو پاکستان میرا وہ رہا تھا. تو اب یہ ہے کہ وہیں پہ ایک طرح سے مائک کی تربیت ہوئی، تو وہ اس کی جھجک نکل گئی. پھر
ہمارا جو کراچی تھا، میں کہتی ہوں لیٹ 70s کا، جب میں ادب کی دنیا میں نے قدم رکھا، اور ارلی 80s کا جب تک میں وہاں رہی. 85 میں تو میں چلی گئی تھی، پاکستان سے رخصت ہو گئی تھی. ظاہر شادی ہو گئی 1985 میں، میری شادی ہوئی اور 85 میں میرا مجموعہ آیا. تو اس وقت تک جو فضا تھی وہ یہ تھی کہ بہت بڑی بڑی شاعرات جو ہیں وہ ادب کے منظر نامے پہ تھیں پورے بر صغیر میں. بلکہ آپ یہ کہیے کہ بعض اوقات تو آپ دنیا کی بڑی شاعرات میں اگر رکھیں تو بہت اہم مقام ہے ہماری شاعرات کا. کشور راہی، فہمیدہ ریاض، عادا جعفری اور پروین شاکر، یہ 4 ایسے پلر تھے. یہ اتنی بڑی شاعرات تھی، مطلب کہ مقبولیت کے بھی حوالے سے اگر آپ دیکھیں اور ادب کی تاریخ کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو وہ ایک تسلسل تھا جس میں بہت سی ہمارے ساتھ کی شاعرات پھر آگے آئیں. تو لیکن وہ بڑی مضبوط شاعری تھی، کیونکہ ہمیں ایک مضبوط ورثہ ملا نا، یہ ہمیں ورثے میں ملی. لیکن ایک بات اور میں کہوں گی کہ اس میں اپنے آپ کو اپنا لہجہ بنانا، اپنا اسلوب بنانا، اور ان سے ہٹ کے لکھنا اور ان سے حاصل بھی کرنا، یعنی فکر تو وہاں سے حاصل ہوئی نا. لیکن میں یہی کہوں گی فیمنزم گھر سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ کو گھر سے وہ شعور ملا ہے تب آپ کو اتنے بچپن سے تو مجھے تو بچپن سے یہ شعور ملا تھا، اس لیے یہ سلسلہ رہا جناب. جی، تو باتیں بہت اچھی ہیں لیکن بہت سنجیدگی کی طرف جا رہی تھیں، تو اس وجہ سے میں واپس آپ کو تھوڑا سا اپنے وقت میں کھینچ کے لا رہا ہوں اور آپ کے تجربوں کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. آپ سے بات کر کے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اردو کو آپ کسی حال میں چھوڑنا نہیں چاہتی، بلکہ اپنے آنے والی نسل کے اندر اسی طرح سے منتقل کرنا چاہتی ہیں جس طرح سے آپ تک پہنچی ہے. گو کہ یہ نسل امریکہ میں پل بڑھ رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ کا اپنا خیال یہی ہے کہ ہم کو زبان سکھانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اسی سے ہم کو ہماری تہذیب سکھانے کا موقع ملتا ہے، ادروائز ہمارے ہاتھ سے وہ کھو جاتی ہے. کیا میں صحیح ہوں یہ عکس کرنے میں بات آپ کی؟ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. دیکھیے مگر میں یہ بات کہوں گی کہ اتنا آسان ہے اردو سکھانا. کسی اسکول نہیں بھیجنا پڑے گا آپ کو، بچے کو کہیں اس کو خاص ٹیوٹرنگ نہیں ہوگی، کوئی ٹیوشن پڑھانے نہیں آئے گا. آپ صرف اتنا کریں، میں ماؤں سے درخواست کرتی ہوں دنیا کے کسی بھی خطے میں اپنے بچوں سے اپنی مادری زبان بولیں، اور وہ مادری زبان جو ہے وہ ان کے اندر وہ تہذیب جو ہے نا وہ ان کے اندر سمو دیتی ہے، کیونکہ زبان ہمیشہ اپنے پیچھے ایک تہذیب رکھتی ہے. اور وہ تہذیب، جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ ہم لوگ واشنگٹن ڈی سی میں تھے اور پاکستان کے کچھ ہمارے شعراء مشاعرے میں آئے ہوئے تھے، اور ہمارے ساتھ ان کو پھر یہاں ہیوسٹن بھی آنا تھا. تو میں نے بہت اہم شعراء تھے، انٹرنیشنل مشاعرے کے شاعر تھے. تو میں نے میری بچیاں وہاں نیو یارک میں رہتی ہیں، وہ آ گئی تھی ہمارے پاس، گاڑی لے کے آئی تھی کہ امی ہم آپ کو لے کے چلیں گے وہاں. جو کچھ موومنٹ وہ 2-3 دن کے جو عرصہ تھا، تو ہم ڈنر پہ بیٹھے ہوئے تھے یا لنچ پہ، تو پہلی بار ملاقات ہوئی ہمارے بچوں سے، ہمارے محترم شعراء کی. تو انہوں نے سوچا کہ کیونکہ وہ دیکھتے آئے ہوں گے کہ یہاں پر بچے انگریزی ہی میں بات کرتے ہیں، تو انہوں نے ہمارے بچوں سے انگریزی میں بات کی. میں نے تھوڑی دیر تو بیٹیاں ہماری خاموشی سے اور سر ہلاتی رہی، اردو میں جواب دیتی رہی. پھر اس کے بعد وہ چھوٹی والی ہماری ذرا تیز ہے، بڑی تو تھوڑا مروت کر رہی تھی. چھوٹی نے کہا کہ سوری انکل، معاف کیجیے گا، مجھ سے انگلش میں بات نہیں ہو رہی ہے آپ سے. یعنی یہاں پیدا ہوئی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کبھی پاکستان نہیں گئے، کبھی ہندوستان ابھی تک نہیں گئے ہیں، کیونکہ میرے میکے والے ہمیشہ آتے رہتے تھے، اس لیے جانے کی ضرورت نہیں پیش آئی شاید. تو مگر ہوا یہ کہ ان بچوں نے گھر میں یہ سیکھا. تو آپ کی کیا ٹرک تھی؟ آپ کی ٹرک کیا تھی اس کے اندر؟ کیونکہ بہت سارے لوگ تو فیل ہوتے ہیں اس کے اندر، آپ کیسے کامیاب ہوئی؟ آپ نے کیا کیا؟ کامیاب میں اس طرح ہوئی کہ میں نے جب پہلی دفعہ میرے 3 سال کے بچے نے آ کے باہر سے کھیلتے کھیلتے پانی مانگا، وہ انگریزی میں پانی مانگا، تو میں نے اگنور کیا. پھر اس نے پھر ریپیٹ کیا، تو میں نے کہا بیٹا تم کیا کہہ رہے ہو، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو اس نے میرا منہ دیکھا، اتنا چھوٹا بچہ، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اس نے کہا امی پانی مانگ رہا ہوں. تو میں نے کہا ایسے کہو نا.
मतलब है पानी पानी मांगो को अम्मी पानी चाहिए, बस उसने रजिस्टर कर लिया। छोटा बच्चा बहुत ज्यादा चालाक नहीं होता, उसको ये सब नहीं पता होता है कि क्या है, ये तो कंप्यूटर है, आप जो उसमें फीड कर देंगे हो जाएगा। आज तक मेरे बच्चे मुझसे इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, ये मैं आपको बताऊं, सिवाय उर्दू के। घर में बच्चे, और वही वजह थी कि जब वो हमारे शौहरा वहां पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मुझसे आपसे इंग्लिश में बात नहीं हो रही है, इसलिए कि अंकल मुझसे उर्दू में कीजिए, इसलिए कि अम्मी के कोई भी दोस्त आए और अब्बा के हम पाबंदी। लोग बात नहीं उनसे, नहीं पाबंदी नहीं, कहने हमसे, हमें बात नहीं करनी आती इंग्लिश में उनसे, हम उर्दू ही में करते हैं। तो तो मेरे ख्याल आप से ये होता ये है कि आदमी उस जोन में चला जाता है, उस फ्रेमवर्क जी में हाँ, आ जाता है कि जी अम्मी के हाँ, दोस्त हैं, अब्बू के दोस्त हैं, ये यहाँ से आए हैं, इनका कल्चर ये है, इनसे हम इसी जबान में बात करेंगे। एक ये भी। एक चीज, जी हाँ, जी। एक चीज और मैं कहूंगी कि जैसे आपने कभी देखा होगा, मैंने ऐसे बुजुर्ग कपल्स देखे हैं, जोड़े, जो पंजाब से हैं या सिंध से हैं या बलूचिस्तान से, आपस में वो मियाँ बीवी जब बात करते हैं तो वो अपनी ही जबान में बात करते हैं। हम बैठे हैं उसी महफिल में, हमसे उर्दू में बात करेंगे आपस में, क्योंकि उनको ये, वो कर ही नहीं सकते दूसरी जबान में बात। ये है, ये ट्रेनिंग देनी होती है, ये घर में ट्रेनिंग देनी होती है, और ये सही। बचपन में ट्रेनिंग देनी होती है। तो आपने बचपन से ये रखा कि मुझको अंग्रेजी आती नहीं है, बच्चों अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो उर्दू में बात करो, यही ट्रिक वो थी? एक बच्चे से ऐसा मैंने किया, फिर वो सब ट्रेंड हो गए, क्योंकि पहले को देख के दूसरा करता है ना। फिर जो छोटी बच्ची थी वो बड़ी होशियार निकली, उसने एक दिन आके भाग के, वो 4-5 साल की थी, बहन भाइयों से कहा कि दुआ दुआ अली अली तुमको पता है अम्मी को इंग्लिश आती है। उसने कहा अच्छा, जबकि कंडीशन ये थी कि मैं हर बच्चे को, हमारे यहाँ हमारे मियाँ की बहुत लंबी ड्यूटी होती थी, सुबह से सेल्स में थे, सुबह से, और रात 9 बजे, सुबह 9 बजे निकले रात को, तो डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट, स्कूल के सारे मीटिंग्स सब, यहाँ तो आप जानते हैं कितनी ज्यादा होती हैं, पेरेंट्स मीटिंग्स बहुत होती हैं, तो वो सब मैं करती थी, उनके सामने मैं इंग्लिश में बात करती थी, लेकिन उनको इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि एक ही जबान में बात करते, उनको तो ये था कि घर में कौन सी जबान बोले। तो वो भाग के आई, वो कहती है अली अली तुमको पता है अम्मी को इंग्लिश आती है? तो उसने कहा, उसने हंस के कहा तुम्हें कैसे पता? यूं करके मैं वहीं खड़ी थी, तो कह रही है कि क्रिस्टल की मॉम से, उसी की सहेली क्रिस्टल की मॉम से अम्मी फर इंग्लिश बोल रही थी। तो छोटी को ये ताज्जुब हुआ, क्योंकि, तो ये देखिए हमें ये बच्चों को करना पड़ता है। मसला ये होता है कि दो चीजें होती हैं, हमारे निसाब की जबान में ये कहा जाता है कि इनपुट और आउटपुट। तो हम, इनपुट हमारे बच्चों का यहाँ सबका है। मैंने उन माओ को देखा जिन्हें एक लफ्ज इंग्लिश नहीं आती, जो सीधी पाकिस्तान से, जाहिर है कि वो स्पॉन्सर होके आई हैं और कोई ज़रूरत भी नहीं उनको ज़बान सीखने की हुई, तो वो थी यहाँ पर हाउस वाइफ हैं, लेकिन वो उर्दू में या गुजराती में अपने बच्चे से को डांटती हैं या बात कहती हैं, वो अंग्रेजी में जवाब देता है और वो उसको एक्सेप्ट करती हैं। जब आप बच्चे का आंसर एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो कंफर्ट जोन में चला जाता है और फिर वो जबान नहीं बोलता है। ये तो हुई जबान की बात। अच्छा, जबान की बात आप कर रहे हैं तो मैं एक बात की तस्दीक कर दूं यहाँ पर, कि अभी मेरे तारुफ के हवाले से आपने फरमाया था कि मैंने यूटी ऑस्टिन में डिपार्टमेंट कायम किया। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यूटी ऑस्टिन में एशियन स्टडीज़ में ये डिपार्टमेंट पहले से कायम था, और उर्दू वहाँ अभी भी पढ़ाई जाती है, पहले से पढ़ाई जाती रही है अरसे से। लेकिन मुझे वहाँ पर जब उनको पता चला कि मैं यहाँ हूँ, तो उन्होंने मुझे ऑफर की और मैं फिर वहाँ पे गई, क्योंकि वहाँ मेरी शायरी पढ़ाई जा रही थी उनके निसाब में। अच्छा, तो अच्छा। इस तरह से जी, एज ए स्कॉलर मैं वहाँ गई और मैं एज ए लेक्चरर वहाँ अपॉइंट हुई बाकायदा। तो वो हुआ, वो एक खुशकिस्मती की मेरे लिए बात है। फिर मुझे यूसी बर्कली ने, पाकिस्तान, यूसी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली की तरफ से, मैं और यूटी ऑस्टिन के कोऑर्डिनेशन से एक प्रोग्राम शुरू हुआ था AIPS में की तरफ से, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तानी स्टडीज का, जो यहाँ से
وہ جو پی ایچ ڈی کے کینڈیڈیٹس ہیں اور ریئل لائف سچویشن میں زبان کو سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں کلچر کے ساتھ، انہیں میں وہاں لے کے گئی تھی. وہ سارے امریکن اسٹوڈنٹس تھے. کچھ وہ بچے تھے جن کے والدین میں سے کوئی ایک اردو جانتا تھا یا ہندی جانتا تھا، اور باقی وہ تھے. تو اس طرح سے میرا وہ ہوا. اچھا، جس پروگرام کو میں نے شروع کیا وہ میں یہاں واضح کر دوں اردو کا، وہ ہے اسٹار ٹاک پروگرام ہے. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک پروگرام ہے. یہ سمر اسکول ہوتا ہے، اور وہ سمر اسکول میں نے ہیوسٹن میں بھی شروع کیا اور واشنگٹن ڈی سی میں بھی شروع کیا. پہلا اردو پروگرام ڈی سی میں نے شروع کیا، کیونکہ اس سے پہلے اردو جو تھی ہندی کے امبریلا کے تحت تھی، لیکن انڈیویژول اردو پروگرام جو ہے ڈی سی میں شروع ہوا. تو اس کو میں نے چلایا، وہ چل رہا ہے اور بہترین چل رہا ہے. یہاں میں نے اس کو اسٹارٹ کیا، وہ بھی چل رہا ہے، بہت اچھا چلا وہ پروگرام، اور عرصہ ہو گیا ہے. 2014 میں اس میں تھی، اور اب تک ہے یہ پروگرام چل رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ یہاں میں نے کیا، لیکن وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کا ہے اور پہلے سے چل رہا تھا. اچھا کیا آپ نے میری اصلاح کر دی. اب 1-2 منٹ کے اندر اگر آپ یہ بتا سکیں ان والدین کے لیے جن میں ہم بھی شامل ہیں کہ اپنے بچوں کو اردو سکھانے کے لیے کیا چیزیں اس وقت مہیا ہیں، چاہے وہ آن لائن ہو یا ہیوسٹن شہر میں ہو یا کسی شہر میں ہو، اور اس کے علاوہ گھر کے اندر ایک سیکرٹ تو آپ نے بتائی دی ہے کہ آپ اپنی زبان کو برقرار رکھیں. بچہ جو ہے وہ اس پہ آ جائے گا اگر آپ ذرا سا بھی اس کو مجبور کریں گے. مجبور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی بات کو سمجھنے سے آپ انکار کر دیں جب تک وہ اس زبان میں نہ بولے، اور پھر اس کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے اگر اپنا کام کروانا ہے تو امی سے مجھے اسی زبان میں بولنا ہے یا گھر والوں سے اسی زبان میں بولنا ہے، اور وہ اپنی آسانی کو سامنے لانے کے لیے اس تکلیف کو عبور کر لے گا. تو اس وجہ سے بس مجھ کو تھوڑا سا 1-2 منٹ میں یہ بتا دیں، کیونکہ ہم بہت بے چینی کے ساتھ اب آپ کی شاعری کی طرف چل رہے ہیں، اور آپ چائے لے کے آ گئی ہیں، یہ بڑا اچھا ہوا کیونکہ اب ماحول جو ہے وہ کافی چایانہ ہو گیا ہے. چایانہ، بہت اچھا، بہت اچھا. دیکھیے زبان ایسے ہی بنتی ہے. جی ہاں، جی ہاں. جی، تو آپ فرما رہی تھی کہ اردو سکھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے بچوں کے لیے اس وقت یہ چیزیں مہیا ہیں. جی ہاں، جی ہاں. دیکھیے میں تو جس چیز کو انکریج کروں گی اور سب سے زیادہ میں توجہ دلاؤں گی اپنے ہیوسٹن کے لوگوں کی اور پورے یو ایس اے میں جہاں جہاں بھی جو سن رہے ہیں، کہ یونیورسٹیز میں ہمارے ملک میں یہاں پر اس بات کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اور بلکہ یہ ضروری ہے کہ آپ کوئی ایک زبان سیکھیں دوسری. ٹھیک ہے، کورس کا حصہ ہوتی ہے وہ، چاہے آپ وہ کسی بھی اس کے آپ کے پاس کوئی بھی مضامین ہوں، اپنی زبان کے علاوہ کوئی ایک زبان بھی آپ کو سیکھنی ہوتی ہے. تو وہ ہمارے بچے چائنیز لیتے ہیں، ہمارے بچے فرینچ لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اور بلکہ گھر میں آپ کو تجربہ ہوگا. لازمی ہوتا ہے کہ ایک کورس آپ کو کرنا ہے 3 مہینے کا، ایک سیمسٹر میں یا 2 سیمسٹر. تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کو اردو میں کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو کہنا چاہیے یو ٹی آسٹن میں اردو موجود ہے، اور اردو کا اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، تو وہاں پر ہمارے بچوں کو جانا چاہیے، اور وہ زیادہ آسان ہوگا ان کے لیے، اور وہ زیادہ فائدے مند ہوگا. کیونکہ کلچر جڑا ہوا ہے نا. جہاں آپ کے تہذیبی ڈانڈے ملتے ہوں، جہاں آپ کے تہذیبی روٹس ہوں، وہ زبان سیکھنے میں آپ کو زیادہ لطف آتا ہے، اور آپ زیادہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں، زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے. صحیح ہے. ہماری بہن ہما حنیف بھی دیکھ رہی ہیں، اور انہوں نے بھی ایک تجویز دی ہے، اور اچھا ہے کہ اس طرح سے لوگ جڑ رہے ہیں. جس کو جو معلومات ہو وہ ہم تک فراہم کرے تاکہ وہ اس کی نشریات کے تھرو دوسروں تک جا سکے وہ بات. اور آپ لوگ اگر کوئی اور کمنٹ کرنا چاہیں، کوئی فرمائش کرنا چاہیں عشرت آفرین صاحبہ سے، تو ضرور لکھ دیں. اگر مناسب سمجھیں گی وہ، تو ضرور آپ کی فرمائش بھی پوری ہو جائے گی. یہ ان کے اوپر منحصر رہے گا. میری تو کوشش یہ رہے گی کہ جو میرے دل میں ہے وہ بھی سنائیں، جو آپ کے دل میں ہے وہ بھی سنائیں، اور جو ان کے دل میں ہے وہ بھی سنائیں. وہ تو یہاں سے اگر ہم آپ کو شاعری کی طرف لے چلیں تو کیسا خیال؟ جی، سبحان اللہ. بالکل. بسم اللہ، بسم اللہ. تو پھر انتخاب پہلے آپ کا، بعد میں ہم اپنی فرمائش شروع کر دیں گے انشاءاللہ. بہت بہتر، بہت بہتر. شروع. بسم اللہ. مائکروفون آپ کا. جی. یہ اس وقت ہے جو زمانہ ہے، ہم جس طرح سے جس کیفیت سے گزر رہے ہیں، لاک ڈاؤن ہے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں،
تو میں نے یہی وبا کے دنوں میں کچھ چیزیں لکھی ہیں. یہ ایک پورا کافی ساری نظمیں اور غزلیں ہیں میری, تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, سامعین کے بسم ساتھ اللہ اپنے اور بسم اللہ ناظرین کے ساتھ. بسم اللہ. غزل ہے, یہ کیسی مارا ماری کا ہے موسم, یہ کیسی مارا ماری کا ہے موسم, یہ کیسی مارا ماری کا ہے موسم, بڑی بے تباری کا ہے موسم. واہ واہ. یہ کیسی مارا ماری کا ہے موسم, بڑی بے تباری کا ہے موسم, جہاں الفاظ معنی کھو چکے ہیں, جہاں الفاظ معنی کھو چکے ہیں, جہاں الفاظ معنی کھو چکے ہیں, ایک ایسی بے قراری کا ہے موسم, سوائے صبر چارہ کچھ نہیں ہے, سوائے صبر چارہ کچھ نہیں ہے, سوائے صبر چارہ کچھ نہیں, عجب بے اختیاری کا ہے موسم. واہ 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 واہ. سوائے صبر چارہ کچھ نہیں ہے, عجب بے اختیاری کا ہے موسم, اور کھلے ہیں گل فقط قبروں کی خاطر. کھلے ہیں گل فقط قبروں کی خاطر, یہ کس باد بہاری کا ہے موسم. واہ واہ واہ. کھلے ہیں گل, روز خبر آ جاتی ہے, آپ دیکھتے ہیں, کھلے ہیں گل فقط قبروں کی خاطر, یہ کس باد بہاری کا ہے موسم. اور چلی آتی ہیں آدابر سے, چلی آتی ہیں پے در پے گھٹائیں, چلی آتی ہیں پے در پے گھٹائیں, گھٹائیں مسلسل لشک باری کا ہے موسم. اور شعر دیکھیے گا کہ بہاریں کاٹنے بیٹھی ہیں عدت, بہاریں کاٹنے بیٹھی ہیں عدت, زمیں کی سوگواری کا ہے موسم. بھائی واہ 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 واہ. دوبارہ زحمت ہوگی آپ کو. بہاریں کاٹنے بیٹھی ہیں عدت, بہاریں کاٹنے بیٹھی ہیں عدت, زمیں کی سوگواری کا ہے موسم. یہ کیسی مارا ماری کا ہے موسم, عجب بے اعتباری کا ہے موسم. اور اسی تسلسل میں ایک اور غزل کے کچھ شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کہ آبادی, یہ سب تازہ چیزیں ہیں. آبادی گہرا سناٹا, آبادی گہرا سناٹا, ہر سو میرے دل کے جیسا سناٹا. پنکھ پکھیرو ڈالی ڈالی چہک رہے, پنکھ پکھیرو ڈالی ڈالی چہک رہے, آدمی کے حصے میں ایسا سناٹا. اور گلیوں گلیوں دھول اڑاتی تنہائی, گلیوں گلیوں دھول اڑاتی تنہائی, تنہائی آنگن آنگن شور مچاتا سناٹا. انجانی دیوار کھڑی ہے ہر گھر میں, انجانی دیوار کھڑی ہے ہر گھر میں, اندر بیٹھا ایک اندیکھا سناٹا. کیا تصویر کھینچی ہے آپ نے, واہ 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 واہ. انجانی دیوار کھڑی ہے ہر گھر میں, اندر بیٹھا ایک اندیکھا سناٹا. انہونے رستے پر بھاگ رہے ہیں لوگ, انہونے رستے پر بھاگ رہے ہیں لوگ, پیچھے پیچھے دوڑ لگاتا سناٹا. اور خاموشی کا قفل پڑا دروازوں میں, واہ, خاموشی کا قفل پڑا دروازوں میں, خاموشی کا قفل پڑا دروازوں میں, اور کھڑکی میں سہما سہما سناٹا. واہ. دروازے پر دستک دی جانے کس نے, دروازے پر دستک دی جانے کس نے, دستک سن کر باہر نکلا سناٹا. اور ایک دوجے کو شعر دیکھیے گا کہ یہ ہے حقیقت حال کہ ایک دوجے کو چھوتے بھی ڈر لگتا ہے. بجا ایک دوجے کو چھوتے بھی ڈر لگتا ہے, ساتھ کھڑا ہے
ایک دوجے کو چھوتے بھی ڈر لگتا ہے، ساتھ کھڑا ہے خوف میں لپٹا سناٹا۔ خوف میں لپٹا کا جواب ہی نہیں ہے صاحب، کیا ایک بات دوجے کو آداب ورز، ایک دوجے کو چھوتے بھی ڈر لگتا ہے، ساتھ کھڑا ہے خوف میں لپٹا سناٹا۔ اور دھرتی، یہ آخری شعر ہے، اور دیکھیے گا کہ دھرتی نے ایک چادر اوڑھی صاف سفید، دھرتی نے ایک چادر اوڑھی صاف سفید، دھرتی نے ایک چادر اوڑھی صاف سفید، اور سرہانے بیٹھ کے رویا سناٹا۔ کیا بات ہے بھائی، آپ کے ہر شعر کے اندر مجھے جو خوبی ایک اور علیحدہ سے نظر آتی ہے وہ یہ، شاید فوٹوگرافر ہونے کی وجہ سے، کہ ہر شعر میرے سامنے ایک تصویر کی طرح آتا ہے بالکل۔ مطلب کچھ اس میں بلیک اینڈ وائٹ ہوتے ہیں، کچھ کلر ہوتے ہیں، کہیں سورج کی روشنی ادھر سے آ رہی ہوتی ہے، لیکن کیا ان کہنے، کیا چھوٹے سے ان 2 لائنوں میں سادہ الفاظ کے اندر اتنا خوبصورت منظر کشی ہوتی ہے کہ میں مطلب اس کو بھی انجوائے کر رہا ہوتا ہوں بیک گراؤنڈ کے اندر، کہ اس کا فریم یہ ہوگا، یہ یہاں گاؤں میں ہوگی، سو آن سو فورتھ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ابھی ایک فرمائش آئی تھی، میں آپ کے سامنے اس میں پیش کر دیتا ہوں، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ہو جی جی سکے گا جی تو ضرور، اور اگر جی نہیں تو پھر جی، انشاءاللہ ضرور وہ بھی سمجھ جائیں ضرور۔ گے۔ تو یہ ہے فرمائش، وجدان جی نظم کا نام ہے، اور اگر آپ کے جی پاس وقت مل جائے، آپ نکال سکیں تو ضرور نکالیے گا، انشاءاللہ ہم جی اس پہ بھی آئیں گے۔ اور جی، بہت اچھی شروعات، اور اس کو آپ جس سلسلے سے تسلسل سے لے کے چل رہی ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے، اس کو میں توڑنا بہت نہیں چاہوں شکریہ، گا، آپ سنائیں گی بہت اور ہم شکریہ۔ سب سن رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ ایک نظم ہے، یہ میں نے مارچ کے اینڈ میں یا اپریل کے شروع میں لکھی تھی، پھر میں نے اس کو ایک طرف ڈال دیا کیونکہ اس کے بعد میری والدہ نہیں رہیں، اور ان کو دل کا دورہ پڑا، اور بس 10 منٹ میں مجھ سے بات کر کے اور لیٹی ہیں ہنستی ہوئی، اور وہ ہو گئی اللہ کی مرضی۔ تو پھر میں نے یہ نظم کو ہاتھ ہی نہیں لگا، لیکن اس کے بعد میں نے آصف کو بھیجی تھی یہ نظم۔ میں نے جو والدہ کی یاد میں کہی ہے وہ پہلے، وہ اس کے بعد میں سناؤں گی آپ کو، لیکن ضرور، میں نے آصف فروخی کو جب یہ نظم بھیجی تو انہوں نے کہا کہ اس کے آنے میں، کیونکہ یہ پہلی میری وبا کے موضوع پر ایک نظم اور تھی، اور اس کے بعد یہ دوسری نظم تھی، تو میں نے کہا کہ میں فوری چھپا دوں کہیں، کیونکہ یہ ایک موسم ہے جو چلا جائے گا، یہ جسے ہاں کہنا چاہیے موسمی جو شاعری ہوتی ہے، وہ اس کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے کہ اسی وقت اس کی ایک وہ ہوتی ہے، اور وہ بالکل پھر بعد میں تاریخ بن جاتی ہے یا تاریخی صحیح بات حوالے ہے، سے ذکر کیا جاتا ہے، تو میں نے تو اثر بھی وہ آصف تبھی کو، رکھتی ہے سب سے زیادہ، جی اسی جی وقت پہ جی اثر ہوتا ہے اس کا۔ جی بسم جی، اللہ۔ میں نے ان سے کہا کہ آصف فروخی صاحب سے، جنہوں نے میری دوسری کتاب چھاپی تھی دھوپ اپنے حصے کی، جی بہت اچھے شاعر اور ادیب، اور وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، اس لیے خاص طور سے میں ذکر کر رہی ہوں کہ میں نے کہا کہ آصف اس کو میں کہیں اور بھی بھیج دوں، کیونکہ پرچہ آنے میں تو ظاہر ہے دیر لگے گی، اور یہ وقتی شاعری، تو انہوں نے کہا جی نہیں، یہ میری ہے، یہ نظم میری ہے، اور آپ اس کو کہیں نہیں بھیجیں گی۔ تو انہوں نے بڑے دعوے سے اور بڑے مان سے کہا تھا، میری عزت بڑھائی تھی۔ میں اس حوالے سے آپ کو یہ نظم سناتی ہوں۔ بسم اللہ۔ تو پرندے چہچہاتے ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں، فضا میں موسم گل کی خنک سی تازگی پھیلی ہوئی ہے، واہ، فضا میں موسم گل کی خنک سی تازگی پھیلی ہوئی ہے، جہاز اور موٹروں کے شور سے محفوظ دنیا میں، دھوئیں اور دھول سے آری فضا میں پرندے چہچہاتے ہیں۔ واہ، میں اپنے نیم و روشن دریچے میں نہ جانے کب سے چپ بیٹھی یہ منظر دیکھتی ہوں، جہاں بے جان شاخوں پر سنہری کوپلیں سی پھوٹ نکلی ہیں، واہ واہ واہ، انہی میں اکا دکا زرد پتے شاخ سے چمٹے ہوئے اب تک بقا کی جنگ لڑتے ہیں، لچکتی نرم و نازک شاخ پر خوش رنگ تتلی رقص کرتی ہے، میں کھڑکی میں نہ جانے کب سے چپ بیٹھی یہ منظر دیکھتی ہوں، میرے چاروں طرف جتنے مکان ہیں سب مقفل ہیں، گلی سنسان ہے، بچوں کی آوازوں سے خالی، راستوں میں ایک ویرانی کا ڈیرا ہے،
मैं इस नए रंगी फितरत पे हैरान हूँ, परिंदे चहचहाते हैं तो लगता है कि फितरत आदमी को मुंह चिढ़ाती है। मैं इस नैरंगी फितरत पे हैरान हूँ, परिंदे चहचहाते हैं तो लगता है कि फितरत आदमी को मुंह चिढ़ाती है, ये उसकी बेबसी पर मुस्कुराती है। क्या तबसरा है साहब, क्या तबसरा, खूबसूरत। इसको अब मैं जी आप फरमाइए। जी हाँ, नहीं आप फरमाइए, फिर मैं मैं सिर्फ यही आखिर में कह वो रहा था नज़्म। कि मेरी चाय खत्म हो रही है और ऐसा ना हो कि मैं उसकी संजीदगी में डूबने लगूं और आपकी शायरी की संजीदगी भी मुझे उसके अंदर और मुलव्वस कर दे। तो जी ये अच्छा किया आपने कि नए कलाम से शुरुआत की, वो ताज़ा जी भी जी है, इस वक्त के लिए भी मुनासिब है, लेकिन जी कुछ आपका कलाम ऐसा है जो हमने बहुत पहले भी सुना है और आज भी वो इतना ही हमारे दिल के ऊपर असर करता है। तो अगर कुछ किताबों के खजानों में से कुछ पुराना कलाम निकालें, एक आपकी जी मुझे हाँ गजल जो है, मुसलसल गजल कह लीजिए, जी जी दोपहरिया जी जी बहुत पसंद है मुझको, दोपहरी। तो दोपहर अगर अच्छा जी दोपहरे सॉरी, जी तो जी दोपहरिया जी यूं कह देता हूँ, पता नहीं क्यों जब मैं वो अच्छा सुनता हूँ लगता तो है। मुझे गोंडा जिला याद आने लगता है। शायद मैंने गोंडे के अंदर दोपहरें गुजारी हैं कुछ, तो क्या इस कहने। हाँ, तो इस वजह से मुझको वो याद आ जाता है फौरन, वो लफ्ज देख दोपहरिया निकल गया। जी हाँ, और नहीं आप निकला नहीं है ये लफ्ज, तो मेरे हावजे का, मेरी रूह का हिस्सा है, क्योंकि हमारा जो वो है आबाई वतन वो गोंडा उतरौला है, वो भी हाँ जिला गोंडा है। तो अब मैंने एक नज्म निकल आई है, ये मैं आपको सुन, मुझे ये बता दीजिए सिर्फ कि वक्त कितना बचा है, वरना ऐसा ना हो कि मैं बोलती चली जाऊं, फिर वो जो चीजें आप फरमाइश है आप लोगों की वो रह हाँ, जाए। नहीं बहुत अच्छा किया। वैसे तो इसकी हम पाबंदी रखना नहीं चाहते अपने किसी मेहमान के साथ कि हमारे पास इतना ही वक्त है, लेकिन जी जी बहरकैफ प्रोग्राम अगर बहुत लंबा हो जाए फिर देखने वालों के लिए वो मुश्किल हो जाती है। मुश्किल हो जाती है। तो जी जी हमारे 41 मिनट हो गए हैं, हम 45 मिनट और 50 मिनट और सॉरी पूरे 1 घंटे 60 मिनट के बीच में इस प्रोग्राम को खत्म कर देते हैं। तो अगर हम उस हिसाब अच्छा से देखें कि ये 1 घंटे का प्रोग्राम है, तो हमारे पास अब तकरीबन 19 मिनट अभी बाकी। चलें ठीक है, तो शायरी तो, और जिस तरह से मैं कभी कभी घास काटती हूँ उस तरह से तो बहुत अच्छी रहे। बहुत बहुत सी नज़में जो है। हाँ ठीक है साहब, ठीक है साहब। मुश तो चलिए बिस्मिल्लाह। जी जी। इस नज्म का आपने दोपहरी कहा ना, तो मैंने कहा जी आपको वो नज्म सुना दूं। वो ये कुंज पीले फूलों का पहले मजमूए की, ये 85 में छप गया था, जिसका मैंने जिक्र किया। ये जरूर। है, नज्म का उन्वान है आखिरी खबर। आखिरी खबर। वो जो अपने पिछवाड़े एक बेरी थी, हम्म। सारी दोपहरी लड़के उसके गिर्द इकट्ठा रहते थे और हम्म पत्थर मारा करते थे। हम्म सारी दोपहरी लड़के उसके गिर्द इकट्ठा रहते थे और पत्थर मारा करते थे। इतने पत्थर सब आंगन भर जाता था। हम्म बेरी जख्मी हो जाती थी, आहा, शाखें शाखें लहू लुहान कराहती रहती थी। हम्म पत्थर मारने वाले लड़कों में तुम आगे होते थे हम्म। और दोपहरें एक जरा अच्छी कट जाया करती थी। वाह वाह वाह। ये तो खैर भूली बिसरी बातें थीं, कल वो बेरी अम्मा ने कटवा दी है। मुझको तो कुछ इतना ज्यादा गम भी नहीं, हम्म। मैं भी मुझको तो कुछ इतना ज्यादा गम भी नहीं, मैं भी अपने आप से कटकर आखिर जिंदा हूं कि नहीं। वाह 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 आप वाह 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 वाह। बड़ी इनायत, बड़ी नवाजिश। बहुत खूबसूरत, बहुत मुअस्सर और बहुत जिसे कहते हैं ना टाइट। एक लफ्ज, कभी कभी उर्दू का लफ्ज नहीं मिलता, ये भी हम लोगों की हाँ हाँ दुश्वारी हो गई, क्योंकि हम लोगों ने अंग्रेजी में अपने आप को इतना बयान करना शुरू कर दिया है कि वो लफ्ज मिलता नहीं। लेकिन लफ्ज टाइट जी जो हाँ, अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है उसका मतलब है इसमें कहीं लचक नहीं है कोई, और कहीं चुस्त, चुस्त है। हाँ चुस्त है। चुस्त एग्जैक्ट। और दुरुस्त, हाँ बुजुर्ग चुस्त और बोला दुरुस्त, करते। बिल्कुल बिल्कुल वही, बुजुर्ग बिल्कुल वही। बोला। जी तो शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। जी जी, तो अगला क्या सुना रही हैं हमें? आप जो हुक्म हो आपका। हमारी एक नज्म की फरमाइश होगी, लेकिन वो प्रोग्राम में आखिर में होगी, और वो अच्छा आपकी नज्म है अबू अहमद। अच्छा, बिल्कुल तो जरूर अबू जरूर। अहमद बिल्कुल आप हमको आखिर में सुना दीजिएगा, उससे जी पहले जी जी आप
جو مزاج یار میں آئے. تو آپ نے دوپہریں کا حکم ہے آپ کا، تو میں کیا وہ بات غزل ہے، سنا دیتی کیا ہوں. بات ہے. اگر ایک یوں سنوائی ہی ہو جاتی ہے تو پھر ہم دوسری اپلیکیشن لگا دیں گے. حکم ہو جائے جناب. تو یوں ہی کسی کے دھیان میں اپنے آپ میں گاتی دوپہریں، آہا آہا. یوں ہی کسی کے دھیان میں اپنے آپ میں گاتی دوپہریں، نرم گلابی جاڑوں والی بال سکھاتی دوپہریں، اور سارے گھر میں شام ڈھلے تک کھیل وہ دھوپ اور چھاؤں کا، آہا. سارے گھر میں شام ڈھلے تک کھیل وہ دھوپ اور چھاؤں کا، لپے پتے کچے آنگن میں لوٹ لگاتی دوپہریں، سبحان اللہ. جیون ڈور کے پیچھے حیراں بھاگتی ٹولی بچوں کی، جیون ڈور کے پیچھے حیراں بھاگتی ٹولی بچوں کی، گلیوں گلیوں ننگے پاؤں دھول اڑاتی دوپہریں، واہ واہ واہ. اور سرگوشی کرتے پردے کنڈی کھٹکاتا نٹکھٹ دن، دبے دبے قدموں سے تپتی چھت پر جاتی دوپہریں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور شعر ہے کہ کمرے میں حیران کھڑے آئینہ جیسے ہنستے دن، اور خود سے لڑ کر گوریا سی شور مچاتی دوپہریں. گوریا کا تو جواب ہی نہیں ہے. کمرے میں حیران کھڑے آئینہ جیسے ہنستے دن، خود سے لڑ کر گوریا سی شور مچاتی دوپہریں، سبحان اللہ. اور وہی مضافاتوں کے بھید بھرے سناٹوں والے گھر. دیکھیے آپ جو وہ نسائی معاملات ہیں نا، تانیسی جو وہ ہے سلسلہ، کہ وہی مضافاتوں کے بھید بھرے سناٹوں والے گھر، اور گڑیوں کے لب سی کر ان کا بیاہ رچاتی دوپہریں، یوں ہی کسی کے دھیان میں اپنے آپ میں گاتی دوپہریں. اس کے کافی اشعار ہیں، لیکن میں اب اس کو تھوڑا سا مختصر ہی کیوں اس وقت کنجوسی کیوں؟ وقت ہو سکتا ہے کہ وقت کا ٹھیک ہے صاحب، وقت کے یہ لحاظ سے احتیاط بھی چلتی ہے ساتھ. تو یہ دوپہریں ہیں. اور اس کے علاوہ ابھی آپ نے ایک چھوٹی سی نظم سنا دوں. ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ ہمیشہ اس کی شاعری میں شکوہ گلہ ہوتا ہے صنف مخالف کے لیے، اور عموماً ہمارے ہاں یہی محاذ اسی کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. بہت اس میں بہت ساری اور بھی پہلو ہیں. تو عورت اچھا بھی کہتی ہے اور اچھا لکھتی ہے. ایک مشترکہ نظم اس کا عنوان ہے. جی جی. اور وہ تمام اس میں سننے بخشش ہو والوں گئی ہماری. تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں اور شاید کوئی فون آیا، انٹرپشن ہوا، لیکن واپسی ہو جی جائے گی. ہاں جی ہاں کوئی بات نہیں، جی ہمیں ہاں جی آواز ہاں. آ رہی ہے، تصویر بھی آ جائے گی، اتنا ہم انتظار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات اچھا نہیں ہے. اچھا اچھا. اگر کوئی ایشو ہو رہا ہو مجھے تو آپ ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ بھی کنیکٹ کر سکتی ہیں، لیکن پہلے کوشش کر لیجئے کہ کنیکٹ ہی رہے اور واپسی ہو جائے. میں دیکھ نہیں سکی کس کا فون تھا، لیکن کوئی فون تھا. وہ جی جی. ہو سکتا ہے ایسا تو ہو گیا. اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے، تصویر نہیں ہے. تو اگر تصویر نہیں آ رہی نا تو آپ ایک جی بار ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ کر لیجئے. جو آپ نے پہلے آنے کے لیے کیا وہی دوبارہ کر لیجئے، انشاءاللہ ہو جائے گا. تو اس میں وقت جائے گا. اچھا چلے، تو یہ کوئی لیو بات پر نہیں. لیو کریں، ہے نا؟ جی 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 جی. اب آپ یہاں سے اپنے آپ کو آپ نے جدا کر لیا ہے. اب آپ دوبارہ اسی کوشش کر سے واپس آ جائیے، تو ہوپ فلی تصویر اور آواز دونوں ساتھ دے دیں گی. خواتین و حضرات، آپ لوگ شامل ہیں، بہت خوشی ہو رہی ہے. فرمائشیں بھی ہیں، کمنٹس بھی ہیں، اور بڑھاوا بھی ہے، اور ہمت افزائی بھی ہے. تو یہ تمام چیزیں مل کے ہمارے پروگرام کو کافی مرغن بنائیں گی. اس پروگرام کا نام اب ہم نہاری رکھ سکتے ہیں، اور اتنا مرغن ہو جاتا ہے. تو یہ ہے سلسلہ. جلد ہی انشاءاللہ واپسی ہوگی عشرت صاحبہ کی. یہ تکنیکی دقتیں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ صبر بھی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ رکے ہوئے بھی ہیں یہاں پہ،
اور منتظر بھی ہیں. سو ابھی چلتی ہے بات یہاں سے آگے. پروگرام کے اندر ایک ہی صاحب کی، عامر صاحب کی فرمائش رہی ہے. سو عامر صاحب انشاءاللہ عشرت صاحبہ سے پھر درخواست کر دوں گا کہ آپ کی فرمائش پوری کر دیں. اگر اور کسی کی فرمائش ہو تو ضرور آپ ضرور لکھ دیں. اور اچھا صاحب، راز تو ہمیں جس دن خود پتہ چلے گا اس دن ہم بتا دیں گے آپ کو. فی الحال تو ایسے ہی چل رہا ہے صاحب، اللہ جانے کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں سے نہیں. آپ ملٹیپل پلیٹ فارمز پہ لائیو کیجئے. یہ میرے پاس ایک مشورہ آیا ہے کہ آپ ملٹیپل پلیٹ فارمز پہ لائیو کیجئے. جی بالکل، ارادہ یہی ہے، اور انشاءاللہ شاید اگلے مہینے سے یہ ہو بھی جائے. تو اس کے اندر یوٹیوب اور فیس بک، ان دونوں پہ اس پروگرام کا اور بھی جو پروگرامز ہیں میرے یہاں سے، ان کے لائیو جانے کا سلسلہ بن جائے گا. تو تھوڑا سا آؤٹ لیٹ زیادہ ہو جائے گا، لوگوں کو پہنچنے میں آسانی ہو جائے گی. کوشش ہے انشاءاللہ. آپ کے مشورے کا بہت بہت شکریہ. اور ڈیوائس واپس کنیکٹ ہو رہی ہے، اس کا مطلب وہ واپس آ رہی ہیں. جیسے ہی کیمرہ سیٹل ہو جاتا ہے میں انشاءاللہ ان کو آن لائیو لے لوں گا دوبارہ. اور لیٹ می سی ان 1 second, it looks we are good to go. جی ہاں، میں السلام آ گئی علیکم. ہوں. وعلیکم السلام. اصل میں یہ جعفری صاحب کا فون ہے اور آپ جانتے ہیں وہ کتنے مقبول آدمی ہیں، تو ان کے فون آتے رہتے ہیں، تو یہ میں سلسلہ سمجھا ہوتا پتہ ہے. نہیں اس گنہگار کے منہ سے کیا نکل گیا کہ ناراضگی ایسی ہو گئی کہ آپ نے کہا جاؤ تم بھاڑ میں تو چھوڑ کے جا رہی. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. تو نہیں ایسا نہیں، یہ نہیں تو ہے، مذاق ہے. بس اب وہ ہاں محبت سے لوگ فون کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ یہ فون ان کا ہے نا، تو اس وجہ سے صحیح ہو رہا ہے. صحیح بات ہے. تو ان تو کی مقبولیت میں تو کوئی شک نہیں ہے، بالکل ایسی ہے. اتنی دیر فون نہیں آیا، مجھے تو اس پہ حیرت ہو رہی ہے کہ یہ 45 منٹ نکلے کیسے بغیر فون کے. تو واپس وہیں چلتے ہیں کیونکہ اب ہمارا جی وقت کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. تو دوبارہ آپ کی شاعری جی کی ہاں طرف آ جاتے ہیں. جی کیا جی. فرما تو رہی اب تھی آپ؟ ذکر جعفری صاحب کا ہو رہا ہے، ذکر حضرات کا ہو رہا ہے. میں وہ نظم جو سنانے والی تھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کہ اس کا عنوان ہے ایک مشترکہ نظم. ایک مشترکہ نظم. جی. وہ نظم جو میں نے تم پہ لکھی، وہ شعر جو میں نے پلکوں سے دل کاغذ پر تحریر کیا، وہ نظم جو تم نے مجھ پہ لکھی، جو بوند برابر رشتے سے نم مٹی میں پروان چڑھی، وہ نظم ہماری باہوں میں جب باہیں ڈال کے ہنستی ہے. واہ. وہ نظم ہماری باہوں میں جب باہیں ڈال کے ہنستی ہے. وہ شعر تمہارے قدموں سے جب قدم ملا کر چلتا ہے. میں سوچتی ہوں اس دھرتی پر ہم دونوں جیسا شاعر کوئی اور نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. شکریہ. پہلی بار جب میں نے آداب. آپ سے نظم سنی تھی تو میں تھوڑا سا حیران بھونچکا، کیونکہ اس طرح کے موضوع کو کوئی لاتا نہیں ہے، اور کوئی شاعرہ اس موضوع کو لے کے آئے تو وہ بہت ہی خوبصورت بات. اور پھر کیا بھلا کی نظم کہی ہے آپ نے. تو بہت شکریہ، تھوڑا سا ہم آپ بہت کو نوازش. واپس غزلوں کی طرف کھینچ چلیں، کیونکہ پھر واپس ہمیں فرمائیے. نظم پہ ہی آنا ہے. تو جی ہاں جی ہاں. ایک آپ کی غزل پوری تو یاد نہیں، لیکن اس کا ایک مصرع میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس جی سے آپ جی کو اشارہ مل جائے گا. جی جی بلکہ وہ شعر سنا دیتا ہوں. آپ بارود بیچیں کہ ہم جانے جاں، بات جی تو ہاں ایک جی ہے. جی ہاں بس اس جی ہاں مصرع یہ اشارہ ہی دینا تھا، تو اگر آپ سنا دیں گی تو جی بڑی ہاں عنایت ہوگی. اور بسم اللہ. اور یہ بھی ضرور. کہتا چلوں کہ بھائی عامر نے ایک بار ابھی درخواست کی تھی پھر دوبارہ وجدان کی، شاید جی وجدان نظم ہے. تو اگر وہ جی فرمائش جی پوری جی ہو سکتی ہو تو ضرور کر دیجیے گا. میں ضرور سناتی لیکن ہوں. فی الحال آپ میری فرمائش پہلے پوری کر دیں. جی ہاں جی ہاں. ایسا لگتا ہے بس تازمی آسماں گرد ہی گرد ہے. ایک دھماکہ ہے اور حاصل کن فکاں گرد ہی گرد ہے. سبحان اللہ. میرے بچے نے ذرے کی تعریف میں ایک تقریر کی، جب سے آنکھوں میں میری دھواں ہی دھواں گرد ہی گرد ہے. سبحان اللہ. اور وہ کہانی سی راتیں کھلونا سے دن جانے کیا ہو گئے. وہ کہانی سی راتیں کھلونا سے دن جانے کیا ہو گئے.
ہیں فضاؤں میں بارود کی تتلیاں، گرد ہی گرد ہے، اور میرے ننھے گلابوں کی سانسوں میں آلودگی جم گئی، پیاس سے خشک ہے کوپلوں کی زباں، گرد ہی گرد ہے، پیاس سے خشک ہے کوپلوں کی زباں، گرد ہی گرد ہے، اور تھی کہانی کے آغاز میں ایک بندوق دیوار پر، تھی کہانی کے آغاز میں ایک بندوق دیوار پر، وہ چلی آخرش اور مکان در مکان، گرد ہی گرد ہے، سبحان اللہ، سبحان، وہ چلی آخرش اور مکان در مکان، گرد ہی گرد ہے۔ اور شعر ہے کہ آپ بارود بیچیں کہ ہم جانے جاں، بات تو ایک ہے، آپ بارود بیچیں کہ ہم جانے جاں، بات تو ایک ہے، آگ کے کھیل میں کیسا سود و زیاں، گرد ہی گرد ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ اب تو لگتا ہے جیسے دھماکہ ہی آغاز و انجام سب، اب تو لگتا ہے جیسے دھماکہ ہی آغاز و انجام سب، پھر کراں تا کراں تا کراں تا کراں، گرد ہی گرد، گرد ہی گرد ہے، ایسا لگتا ہے بس زمیں آسماں گرد ہی گرد ہے، ایک دھماکہ ہے اور حاصل کن فکاں، گرد ہی گرد ہے۔ یہ وہ تازہ ٹاپک ہیں اور یہ وہ تازہ کلام ہے جو ہر زمانے میں آپ کو بالکل نیا لگتا ہے، کیونکہ وہ تکلیفیں وہی، وہ مرض وہی، اور اس کے علاج وہی۔ مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہ آپ کی غزل اس وجہ سے، کیونکہ ہر بڑی بار میں ہر نوازش، ماحول میں ہر دور میں اس کو ویسے ہی تازہ پاتا ہوں۔ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، افسوس کی بات ہے، جی لیکن بہرکیف جی صورتحال کچھ یوں ہی ہے کہ تبدیلی جو ہے وہ بہرکیف اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، سو ہم سب رکھتے ہیں، بالکل، اور انشاءاللہ آپ کی آواز بھی پہنچے گی لوگوں تک اور لوگوں کو بیدار کرے گی، اور جو کر رہی ہے۔ تو بہت اب آ شکریہ۔ گئے ہیں ہم جناب 56 منٹس کے اوپر۔ میں نہیں جانتا کہ آپ اب کیا کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن میں ضرور یہ جانتا ہوں کہ میری ایک فرمائش ہے، تو وہ آپ جو جی بھی کرنا چاہ رہی ہیں اس کے بعد اس فرمائش کو آخر میں لے آئیے گا، وہاں پہ ہم جی پروگرام بہتر کو ہے، اختتام کریں گے۔ اور جی بہتر ہے، میں بس، ایک چھوٹی سی نظم سنا دوں ماں کی یاد میں، ابھی جو میں نے لکھی ہے 5 اپریل کے بعد، اس کا عنوان یہ ماں کی یاد میں عنوان ہی یہی ہے۔ جی ماں تم مجھے سناتی تھی جادو والی ایک کہانی، شہزادی جو چڑیا بن گئی، روز محل کے باغ میں آتی، پہلے روتی پھر مسکاتی، رونے سے 100 موتی جھڑتے، نوکر چاکر جھولی بھرتے، مسکاتی تو پھول بکھرتے، مالی اپنا دامن بھرتے، میں کہتی پھر کیا ہوتا ماں، تم کہتی وہ بھولی چڑیا، سارے میٹھے بول سنا کر آسمان کی اور اڑ جاتی، میں کہتی پھر کیا ہوتا ماں، تم کہتی تھی بس اب سو جا، سو جا میری منی رانی، اڑ گئی چڑیا، ختم کہانی۔ تو یہ نظم تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، ان کے لیے، سب کے لیے آسانیاں کرے، آگے کی تمام منزلوں کو آسان کرے، اور ایک ایسی جگہ آمین آمین پہ آمین ملوائے کہ جہاں سے پھر بچھڑنے کا سلسلہ نہ ہو۔ آمین آمین۔ وہ نظم جو آپ کی فرمائش ہے، اس کے لیے آپ کا حکم ہے، میں وہ اب پیش کرتی ہوں۔ اس کا عنوان ہے اسماعیل خطیب کے نام، دل کا عطیہ۔ یہ ایک بچے کی کہانی ہے جو میں نے جب یہ 6 نومبر 2005 میں ایک چھوٹی سی خبر تھی، اس وقت اتنا زیادہ یہ ساری چیزیں تو تھی نہیں جو آج ہیں، بس ایک چھوٹی سی ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے زمرے میں سائنس کی خبر تھی۔ آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ مجھے سائنسی خبریں پڑھنے کا بہت شوق ہے، ہمیشہ میں پہلے وہ پڑھتی، تو وہ خبر میں نے جیسے ہی پڑھی، وہ اس میں ہنستا ہوا ایک بچے کا چہرہ تھا،
اور ایک بچی اسپتال میں ہے اور اس کے والدین ڈونیٹ کر رہے ہیں بچے کے، اور وہ تھا فلسطین میں، ویسٹ بینک میں، اور لکھا تھا اس خبر میں صرف اتنا تھا کہ بچہ کھلونے اس کے پاس تھے، عید کا دن تھا اور کھلونے بازار میں خریدنے گیا تھا اور وہ شکار بنا ان کی گولی کا، کیونکہ ان کو شک تھا کہ اس کے پاس ٹوائے گن ہے۔ ٹوائے گن کا لفظ سپاہی نے استعمال کیا تھا جس نے مارا اس بچے کو، اور پھر اس کے باپ نے یہ اعلان کیا کہ اس کے بچے کے تمام اعضاء بغیر نسل، مذہب اور اس کے مطلب کسی بھی تفریق کے، وہ اپنے بچے کے تمام اعضاء ڈونیٹ کرتا ہے، کیونکہ اسلام انسانی جان بچانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس وقت مجھے یہ پیغام اتنا بڑا لگا اور میں نے کہا اس پہ اور اس بچے کی ہنستی ہوئی تصویر، میں روتی رہی اور پھر اس کے بعد میں نے روتے ہوئے یہ نظم لکھی۔ سماحہ مسکراتی ہے، کیونکہ اس میں اس بچی کی پروگریس بھی دکھا رہے تھے کہ وہ جب وہ کس طرح سے وہ صحت یاب ہو رہی ہے، اور دونوں کے گھر والوں نے ایک دوسرے سے ملنے کا وہ کیا ہے، تمنا کی ہے۔ سماحہ مسکراتی ہے، سماحہ مسکراتی ہے تو لاکھوں پھول کھلتے ہیں، خوشی کے اور امن و آشتی کے پھول۔ سماحہ گنگناتی ہے، سماحہ گنگناتی ہے تو لاکھوں دیپ جلتے ہیں، محبت کے اور آزادی کے دیپ۔ سماحہ گیت گاتی ہے، سماحہ گیت گاتی ہے تو کرتے ہیں ملائک حمد اس ایک رب ابراہیم و موسیٰ و محمد کی، واہ واہ واہ، بنی نوع بشر کو جس نے دل بخشا، واہ واہ، بنی نوع بشر کو جس نے دل بخشا، محبت سے چھلکتا دل، دھڑکتا دل۔ سماحہ رقص کرتی ہے، سماحہ رقص کرتی ہے تو لاکھوں فاختائیں آسمانوں سے اترتی ہیں، تیرے بچے کی ننھی قبر پر مجھ جیسی مائیں آنسوؤں سے صبح و دم چھڑکاؤ کرتی ہیں۔ ابو احمد، تیرے بیٹے سے پہلے بھی جنین اور اس کے گردا گرد جانے کتنے ہی معصوم رزقے خاک ٹھہرائے گئے، لیکن فضا میں ایک سسکی کے سوا کچھ بھی نہیں باقی۔ دھوئیں اور آگ اور بارود میں لپٹے ہوئے یہ کوچہ بازار، یہ دہشت زدہ ماتم کنا مائیں، یہ نفرت کے جہنم زار، گویا آتش نمرود ہے جو چار جانب پھیلتی جا رہی ہے، مگر اس نفرتوں کی دھڑ دھڑاتی آگ کے مابین تو نے جو محبت کا انوکھا پھول رکھا ہے، تیرے بچے کا ننھا دل، یہی وہ پھول ہے جو آگ کو گلزار کر دے گا۔ ابو احمد، یہی وہ پھول ہے جو آگ کو گلزار کر دے گا۔ ابو احمد، محبت سے بڑا ہتھیار اور دل سے حسین تحفہ نہیں کوئی۔ خدا راضی ہوا تجھ سے، خدا راضی ہوا تجھ سے ابو احمد، وہ گولی جس نے احمد کی سنہری مٹھیوں سے خواب چھینے اور کھلونے خون میں نہلائے، وہ گولی مر چکی ہے اور احمد اب بھی زندہ ہے۔ سماحہ کے لہو میں خواب کی صورت، سماحہ خواب دیکھے گی، کھلونوں اور گھروندوں میں ہمکتی زندگی کے خواب، آزادی کے خواب، بنی نوع بشر کی برتری کے خواب دیکھے گی۔ سماحہ خواب دیکھے گی تو احمد خواب دیکھے گا۔ سماحہ اور احمد نام ہے آغاز فردا کا، اسی آواز فردا کا جسے بارود یا گولی سے روکا جا نہیں سکتا۔ سماحہ گیت گائے گی تو احمد گیت گائے گا۔ بھائی کیا بات ہے، کیا بات۔ آپ نے ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے اور میری کیا حیثیت ہے، ہماری پروگرام کی رونق بڑھ جاتی ہے، ہماری عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، آپ لوگ آ جاتے ہیں اور ہم چمکنے لگتے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے، تو سارا معاملہ تو یہ ہے۔ آپ محفل سجاتے ہیں، آپ یہ سلسلہ شروع کیا آپ نے، بہت اچھا ہے، میں سمجھتی ہوں
جی ایک کوشش ہے، اللہ کرے اس سے ہمیں بھی فائدہ ہو اور ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو. صرف اردو ہی نہ پہنچے لوگوں تک، لیکن اردو کے ساتھ جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ پہنچے، جی کیونکہ اصل چیز تو یہاں پہ پیغام ہی ہے. اور جی جی یہ میں پھر آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ اتنا وقت لگایا. تکنیکی خرابی بھی بیچ میں آئی، آپ کے شوہر صاحب کے فون بھی آئے، اور اس تمام مرحلوں کو پار کر کے آپ پھر ہمارے پاس آتی رہیں، چاہے جتنی پہاڑیاں بیچ میں آئیں. تو بہت بہت شکریہ. دل تو نہیں بہت چاہ رہا کہ شکریہ. پروگرام کو ختم کیا جائے، نہ میرا نہ ناظرین کا، یہ میں آپ کو 100% گواہی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. لیکن بہرکیف جی بہت لمبی ہو جائے گفتگو تو پھر لوگوں کے پاس وقت تو اتنا ہی ہے، زمانہ تو جی وہی ہاں چل رہا ہے. تو اس لیے جی اس ہاں کو ہم بالکل. یہاں پہ ختم کر دیتے ہیں، بلکہ اس وعدے کے ساتھ ختم کریں گے کہ انشاءاللہ پھر آنے والے وقت میں، بہتر وقت میں آپ کو پھر ایک بار زحمت دیں گے، آپ پھر تشریف بہت لائیے گا، اور ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی، عنایت بڑی ہوگی. عنایت، بڑی عنایت. بہت شکریہ، تمام ناظرین کا شکریہ، آپ کا شکریہ، اور میرے لیے خوشی کی بات ہے. انشاءاللہ یہ اچھا، ہم چلتی بھی رہے گی محفل. تھوڑا جی ہاں کاروباری آدمی ہیں، تو جاتے جاتے ہم یہ کہلوا لیتے ہیں اپنے گیسٹ سے کہ بھائی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس کو شیئر جی بھی ہاں کیجئے گا. تو اردو محفل ہمارے چینل کا نام ہے. اگر آپ جی اتنا ہاں کہہ دیں گی تو جی ہاں. لوگ آپ کی بات مان لیں گے. ہماری بات میں بڑا وقت لگتا ہے ماننے میں لوگوں کو. نہیں نہیں، آپ کی بھی بات مانتے ہیں. آپ اتنا اچھا پروگرام شروع کر رہے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں اس کی مقبولیت میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ادب کی خدمت ہے، اور وہ ہمارے ناظرین اور سامعین ہی کر سکتے ہیں کہ وہ اسے سبسکرائب کریں اردو محفل کو، اور آپ کے کام کو، آپ کے ساتھ آپ کا ہاتھ بٹائیں. اس میں یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر بس کوئی کام چل نہیں سکتا. شکریہ. اتنی ہی خواہش ہے، اور آپ نے بہت ہی اچھی طرح سے اس میسج کو دے دیا، تو میرے لیے میں شکر گزار ہوں اس کے لیے بھی. اس کے ساتھ ساتھ بڑی آپ سے نعمت. اجازت لیتا ہوں، اپنے ناظرین سے اجازت لیتا ہوں. اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو میری طرف سے تو اس کے لیے معذرت بھی چاہتا ہوں. یہ ایک کاوش ہے جس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش رہے گی، اور اس طرح سے ہم لڑکھڑاتے ہوئے چلتے رہیں گے. کبھی گھٹنوں پہ ہوں گے، کبھی گرے ہوئے ہوں گے، لیکن آپ لوگوں کی مدد رہی تو انشاءاللہ بہتر ہوتا چلا جائے گا. فی امان اللہ. اجازت ہے آپ سے، انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے. السلام علیکم. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ تھیں عشرت آفرین صاحبہ. پروگرام کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور آپ سے بس التجا کے ساتھ ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل کو، جس کا نام اردو محفل بلاگیات ہے، یہ فیس بک پہ بھی ہے اور یوٹیوب پہ بھی ہے. تو آپ یوٹیوب والے چینل پہ بھی جا کے سبسکرائب کر لیجئے. اس پروگرام کو اگر آپ کو پسند آیا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اسی کے لنک کو جہاں آپ دیکھ رہے ہیں اپنے پیج پہ شیئر کر سکتے ہیں. اس طرح سے دیکھنے والے اور بڑھ جائیں گے، اور ہماری محفل اور سج جائے گی. آپ کا بہت وقت لیا آج، بہت عمدہ رہا. ہماری طرف سے امید ہے پوری کہ آپ لوگوں کو بھی بہت لطف آیا ہوگا. میں تو آج سچ میں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ میری عید تھی، آج میری عید ہوئی. اس کے ساتھ اجازت. فی امان اللہ. یار زندہ، صحبت باد.